साथ साथ एडवोकेट सुहेल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। मिजाज है एडवोकेट साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, एडवोकेट साहब ने भी आज कहा कि जिशान टॉपिक हम वही रखेंगे क्योंकि सानिया इतना बड़ा है और इतनी दर्द से मेरा कराची गुजर रहा है, तो मैं अपने बहन भाइयों का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। बीइंग अ वकील भी मैं बात करूंगा। मैं टॉपिक से आने से पहले मैं ये चाहूँगा कि सुहेल अहमद साहब मुस्कुराती सुबह के प्लेटफॉर्म से, मेट्रो वन न्यूज़ से बैठकर एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, जो मैं चाहूँगा कि वो अपनी ज़ुबानी करें तो ज़्यादा बेहतर होगी। जी एडवोकेट साहब, आप कुछ। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बात करते हुए भी, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने, प्रोड्यूसर रमीज़ ने जिस तरह से इस चीज़ को लेके चले हैं और जिस तरह लोगों की मदद का सिलसिला आपने शुरू किया है। तो आप ही के प्लेटफॉर्म से मैं ये अनाउंस करता हूँ कि कोई भी मुतासर या मुतासरीन जो भी इस वाक़े से मुतासर हुए हैं, अगर वो कोर्ट में कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, कोई अपील करना चाहते हैं, किसी के खिलाफ कोई भी सिलसिला वो करना चाहते हैं, तो मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज, मेरी और मेरे ग्रुप की, लॉयर्स ग्रुप की फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस आपके लिए हाजिर है। आप हमसे रब्ता करें, मेरा नंबर चल रहा होता है स्क्रीन पे, आप बिल्कुल आएँ, जो भी आपकी कानूनी मदद हम कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। एक दफ़ा फिर मैं चाहूँगा कि अनाउंस हम खुद करते हैं कि आपको फ्री सर्विसेज दी जाएंगी सुहेल, एडवोकेट सुहेल अहमद की तरफ से, जिनका नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप इनसे रब्ता करें। लेकिन ये वो विक्टिम्स जो कि आपकी गुल प्लाजा में जो मुतासर हुए हैं, ये उन लोगों के लिए एक फ्री सर्विसेज है। सैल्यूट है सर आपको। और अब हम बात करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पर। और बिल्कुल जी, उन विक्टिम्स के लिए दोबारा मैं कहूँ कि आपको फ्री सर्विसेज दी जा रही हैं एडवोकेट सुहेल अहमद की तरफ से, जिनका नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सर, सबसे पहली बात कि गुल प्लाजा में आग लगती है और मुझे ये समझ नहीं आता, मेरी थोड़ी सी एक कहते हैं छोटी सी अकल है उसके बारे में कि कल से एक चीज़ चल रही है सोशल मीडिया। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम भी कहा कि हम जो भी फैक्ट्स एंड फिगर पर बात करें उससे मेरा, आपका, मेरे चैनल का कोई लेना देना नहीं है, मुस्कुराती सुबह का कोई लेना देना नहीं है। हम वही फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पर सामने रख रहे हैं जो कि हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि 5,500 रुपया पर दुकान, 1200 दुकानें, 66 लाख समथिंग या 67 लाख बन रही हैं। आप मुझे बताएं कि अगर हर महीने इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा था तो आलाए आग बुझाने वाला जो एक लाल कलर की इतनी सी टंकी होती है वो क्यों नहीं लगाई गई? मैं ज़ीशान इसका जवाब देता हूँ। पहले एक चीज़ आपको ऐड करता हूँ मैं। जी जी। अगर मुझसे कोई ये पूछे ना कि मिसाल दीजिए जब माशरों में सफारशी कल्चर आ जाए तो क्या होता है, ठीक है। जब नौकरियां पैसों पे मिलती हैं तो क्या होता है, ठीक है। जब आप लोगों को जो उस काबिल नहीं होते उन्हें उस जगह पर लाकर बिठा देते हैं तो क्या होता है, तो गुल प्लाजा उसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। आमीन। हफ्ते की शाम से ये आग लगी हुई है। आज भी, आज जब हम मंगल वाले दिन इस पे बात कर रहे हैं तब भी आग लगी हुई है। कहा जाता है कि 26 के करीब लोग मर चुके हैं, 83-86 के करीब लोग मिसिंग हैं, जिसमें फायर फाइटर भी है। यार, हफ्ते की शाम से तमाम इदारे खड़े होकर उस बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं और किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि लोगों को उसमें से निकाला कैसे जाए। ऐसे ही है। ये क्या मतलब, क्या आप नहीं समझते कि ये काबिलियत का बेइंतहा फुकदान है? ऐसे ही है। कहीं दुनिया में ऐसा हुआ करता है कि एक बिल्डिंग के अंदर 85-86 लोग जिंदा मौजूद हों, उसमें आग लगी हुई है और किसी भी इदारे को, हुकूमती किसी भी इदारे को ये समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों को उसमें से निकाला कैसे जाए। ठीक है। क्या आपको लगता है कि ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि उनमें से कोई इस काबिल ही नहीं है। ठीक है। किसी को डिजास्टर मैनेजमेंट आती ही नहीं है, किसी को इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज आते ही नहीं है, किसी को ये पता ही नहीं है कि एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी जहां, अच्छा ये कोई गुल प्लाजा अकेला तो नहीं है, गुल प्लाजा जैसी और इससे बड़ी कई इमारतें अभी कराची में मौजूद हैं। क्या वहां भी ये होगा तो यही अलमिया होगा कि रास्ता बंद हो जाएगा, कोई बाहर नहीं आ पाएगा और अंदर लोग आपके सामने जल जाएंगे? 3 रातों से वहां आग लगी हुई है, वहां सारे हुकूमती इदारे खड़े होकर सिर्फ एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। तो आपको ये काबिलियत की कमी नजर नहीं आती? ये कौन से लोग आपने भर्ती किए हैं भाई? सिफारिशी कल्चर आपने बनाया, बहुत अच्छी बात थी। एक जमाने में सिफारिश ये होता था कि 19 और 20 का फर्क होता था कि यार चलो 20 वाले को पास सिफारिश नहीं थी, 19 वाले को रख लिया। अब तो ये हो गया है कि एक आदमी क्वालिफाई नहीं करता उस जॉब के लिए, आपने उसको रख लिया है। इस सारी चीजों में एक महकमा छुपा बैठा है, उसका नाम है सिविल डिफेंस। ठीक है। सिविल डिफेंस का ये काम होता है कि वो इदारों में जाए, इस तरह की इमारतों में जाए और इस चीज का बाकायदा रिपोर्ट जमा कराए जहां पे आग लगने का खदशा हो और आग लगने की सूरत में कोई रास्ता बाकी ना हो।
سول ڈیفنس کے محکمے کو سب سے پہلے ریپریمانڈ کرنا چاہیے، سب سے پہلے، کیونکہ سول ڈیفنس عام حالات میں اداروں میں جا کے وہاں پہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ وہاں آگ لگنے کی صورت میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے. نمبر 2، کیا یہ بلڈنگ جب بنی تھی، جو بلڈنگ کے میں اس میں ہسٹری میں گیا تو پتہ لگا یہ بلڈنگ فرسٹ ٹائم بنی تھی 1980-82 میں سم ویئر. اس کے بعد 1998 میں اس پہ ایک منزل اور ڈالی گئی اور 2003 میں اس کو باقاعدہ ریگولرائز کر دیا گیا. ٹھیک ہے. مطلب اس کی کنسٹرکشن کو یہ مان لیا گیا کہ جو بھی کنسٹرکشن اس میں ہوئی ہے وہ اکارڈنگ ٹو لاز ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کی تنگ گلیاں اور جب یہ بنوایا گیا تھا، جب یہ بنایا تھا گل پلازا، اس وقت اس کی اپروول تھی 1000 کچھ دکانوں کی. ٹھیک ہے. جب یہ بن کے تعمیر ہوا 500 دکانوں کی تھی. جو میں آپ کو بتاؤں کہ جب اس کو ہاؤس بلڈنگ کارپوریشن نے اس کو آتھرائز کیا تھا تو اس کے اندر صرف 500 دکانوں کی گنجائش تھی، جس کو پھر بیچ میں دیواریں کھڑی کر دے 500 دکانیں ہو گئی، 1200 دکانیں ہو گئی. 1200 دکانوں کے بعد پھر ایک آرٹیفیشل ویو بنایا گیا جس کے تھرو اوپر پارکنگ کر دی گئی. تو پھر تو بلڈنگ نے گرنا ہی تھا نا. یار میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں بھائی سب اداروں سے کہ ہماری یہ جو المیہ ہوتا ہے اس پہ ہم وقتی بات کرتے ہیں، آج میں اور آپ بھی بات کر رہے ہیں. جی جی. جو جل گیا، جو جس کے ساتھ ہو گیا وہ تو ایک جگہ ہے، جو ابھی باقی بچا ہوا ہے اس کے لیے حکومت کچھ کر رہی ہے. حکومت سے ایک چیز آپ کے سہیل صاحب آپ کے لیے ایک میسج آیا ہے کہ میں اس وقت موجود ہوں فیصل آباد میں وہاں پر آپ کا شو دیکھ رہا ہوں. میں سہیل صاحب کا بہت بڑا فین ہوں، میرا کوئی کیس نہیں ہے لیکن مجھے ان سے بات سنتے ہوئے ان کی بات بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ خدا کو حاضر ناظر جان کر بات کرتے ہیں. صرف ایک بات کہوں گا کہ جو بھی واقعہ ہوا یہاں پر اب بالکل جی میں اس بارے میں بھی بات کروں گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں بلڈنگ کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ جہاں پر قائد اعظم بہت اچھے نظر آتے ہیں، یعنی 5000 کے نوٹ پر بہت اچھے نظر آتے ہیں اور وہ 1 کلو کے حساب دیا جائے تو آپ کی بلڈنگ بھی ریگولائزڈ ہو جاتی ہے، 500 دکانوں کی جگہ 1200 دکانیں بھی بن جاتی ہیں. تو یہ کب تک چلے گا؟ دیکھیے یہ اس وقت تک چلے گا جب تک احتساب نہیں ہوگا. آج ہی حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. کس نے 98 میں اس کی فرسٹ فلور کی اپروول دی؟ کس نے 2003 میں اس کو ریگولرائز کیا؟ اس وقت سندھ گورنمنٹ میں موجود تمام وہ ادارے جو اس بات کے ضامن تھے کہ بلڈنگ قانون کے مطابق بننی چاہیے، جو افسران اگر ریٹائر بھی ہو گئے ہیں ان کے خلاف ذاتی طور پہ FIR درج کی جائیں. ٹھیک ہے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آگے واقعات ہوتے رہیں گے. بلڈر جس نے اس کو بنایا تھا اس کو بھی اسپیئر نہ کیا جائے، اس کے خلاف بھی FIR درج کی جائے. پھر آ جائیں یونین پہ. ابھی آپ نے بات کیا، مجھے نہیں پتا کہ یونین 5500 لیتی تھی یا 4500 لیتی تھی. میں ابھی ذہن میں کیلکولیشن کر رہا تھا. 5500 اگر پر دکان تھا تو 1200 دکانوں کا پر منتھ 66 لاکھ روپیہ بنتا ہے. ایسا ہی ہے. اگر 5500 روپے وہاں لیے جا رہے تھے منتھلی اس میں تو 66 لاکھ روپے کے قریب یہ اماؤنٹ بنتا ہے. 66 لاکھ روپے وہ یونین اگر مہینے کا لے رہی تھی تو اس نے وہاں پہ آگ سے بچاؤ کی کیا تدابیریں کی تھیں؟ کیا کوئی واٹر اسپرنکلرز تھے؟ کوئی سلنڈرز تھے آگ بجھانے والے؟ کوئی اور؟ مجھے تو یہ پتا ہے، میں آج تک وہاں گیا نہیں، مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں تو اتنی تنگ گلیاں تھیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پہ وکیل صاحب ایک کال ہے، ہم کال پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موسس گرامر اسکول کے روح روا محمد ریان موجود ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت اچھی خبر لے کر آئے ہیں. اور سب سے پہلے تو ریان السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ریان؟ مجھے آپ کی بہت کم آواز آ رہی ہے. کیسے ہیں ذیشان بھائی؟ آپ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. محمد ریان آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں 1 منٹ کے اندر یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ جو اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں وہ بھی اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے. مجھے ریان یہ بتائیے گا کہ گل پلازا واقعے کے اوپر آپ کیا کہنا چاہو گے؟ دیکھیں ذیشان بھائی، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کراچی میں ایک میگا سٹی میں رہتے ہیں، لیکن ایسا لگنے لگا ہے کہ ہم ایک سندھ کے بہت ہی کونے کسی گاؤں میں رہتے ہیں. کہ آپ دیکھیں شہر کے بیچوں بیچ ایک پلازا میں آگ لگ گئی جس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، جس کے چند کلومیٹر کے فاصلے پر گورنر ہاؤس ہے، لیکن ادارے جو پہنچتے ہیں وہ کتنی دیر سے پہنچتے ہیں. ہمارے جو میئر مرتضی وہاب صاحب ہیں وہ جائے وقوع پہ کتنی دیر بعد پہنچتے ہیں.
آپ دیکھیں یہ حکومت کی نااہلی کتنی ہے کہ حکومت آپ کراچی کے مسائل تو گننا شروع کریں. ایک یہ میگا سٹی ہے, آپ اس کے مسائل گننا شروع کریں, اس کے مسائل ختم نہیں ہوتے. پانی کے مسئلے اس شہر میں, گٹر میں گر کر بچے جاں بحق ہو جاتے ہیں. یہ ہم کس قسم کے شہر میں رہ رہے ہیں. اب کراچی والوں کا جو غصہ ہے وہ انتہا کو پہنچ چکا ہے. کراچی کے نوجوان سوال کرنا چاہتے ہیں, اور اگر ہم اس واقعے پہ سوال کرتے ہیں حکومتی نمائندوں سے تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے کہ واقعے پہ سیاست نہ کریں. یہ جو ایسے واقعات ہوتے ہیں اس سے جان بچانے کا بڑا آسان حل ان کے پاس ہوتا ہے کہ واقعات ایسے واقعات سے سیاست نہ کریں. بھائی ہم سیاست نہیں کر رہے, ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں, آپ سوال کا جواب تو دیں کم سے کم ہم کو. ریان ایک چیز ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی بالکل 100% ٹھیک ہے, اور میں بھی آج حکومتی نمائندہ بن کے آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ سے وہ اناؤنسمنٹ چاہوں گا کہ جو ایک بات کا لب لباب ہے کہ ریان جو ہے وہ اگر سیاست نہیں کر رہا تو ان وکٹمز کے لیے کیا لے کر آیا ہے. دیکھیں جیسے آپ کے پاس آپ مہمان موجود ہیں, سہیل صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں, جیسے انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق اعلان کیا, میں ان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. قابل تحسین اعلان ہے ان کا کہ وہ قانونی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی طرح میرا تعلق ہے ایک ادارے سے موسیٰ جامع اسکول سے, کہ میں نے اپنے والد صاحب اور اپنے بڑے بھائی صفوان ملک صاحب سے جب مشورہ کیا تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ فری اسکالرشپ کا اعلان کرتے ہیں. جو لوگ فزیکل طور پہ آ سکتے ہیں موسیٰ جامع اسکول میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں, وہ آئیں اور بلا پیسوں کے فری آف کاسٹ اپنے بچوں کی تعلیم جو ہے ماشاءاللہ 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 ریان. اور میں آپ کو مسکراتی صبح کی طرف سے اور انٹائر ٹیم آف میٹرو ون کی جانب سے ایک تو شکریہ ادا کروں گا آپ کا, اور آپ کو میں دعوت دوں گا کہ آپ مارننگ شو کو جوائن کریں, اور آپ کو ہم منتظر رہیں گے آپ کے, اور آپ نے شو پر ضرور آنا ہے. جزاک اللہ ریان, اپنا خیال رکھیے گا. ایک بہترین اناؤنسمنٹ ایک اور ہوئی آپ کے لیے, اور یہ ہے میرا کراچی, جو جب بھی حالات کہیں پر بھی خراب ہوتے ہیں تو کراچی کھڑا ہوتا ہے. تو آج کراچی کو کراچی والوں کی ضرورت ہے, تو کیوں نہیں وہ کھڑے ہوں گے. اسی کے ساتھ ایک بریک, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وذ ذیشان اظہر. اور ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ صاحب سے یہ پوچھیں گے, ایڈوکیٹ صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں میئر کراچی کی, ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں ٹورڈز ٹو دا وکٹمز, اور جو لوگ اس وقت ملے نہیں, یا اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے کہ ہماری مدد کریں تو کیا مدد ہو سکتی ہے؟ دیکھیں مرتضیٰ وہاب صاحب ایک اچھے انسان ہیں. ان کی مجبوریاں ایز اے میئر کراچی بہت ساری ہوں گی, لیکن خود ایک اچھے انسان ہیں. اور ان کی والدہ فوزیہ وہاب جو ہیں وہ ایک بڑا سیاسی نام ہے کراچی سے. میں صرف مرتضیٰ وہاب کو ایک ہی ایڈوائز کروں گا, جو اس واقعے میں ہوا, ان کے پاس بجٹس کم تھے یا جو بھی سلسلہ تھا وہ مدد نہیں کر پائے یا ایکوپمنٹس نہیں تھا, یہ تو ایک طرف ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب سب سے پہلے FIR درج کرائیں ایز اے میئر کراچی. 1998 میں کس نے اس کے اوپر منزل بنانے کی پرمیشن دی؟ اس افسر کے خلاف, اس کا پورا یہ محکمے کے خلاف FIR کٹواتے ہیں جس سے سب بچ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس افسر کا اس کے ڈاکومنٹس اندر سے فائل نکالی جائے اس بلڈنگ کی, اور جس افسر کے اس پہ سائن ہیں سب کی بنام FIR کٹوائی جائے انکلوڈنگ بلڈر. یعنی آپ کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر میں نے غلط کیا ہے تو ذیشان اظہر کے نام FIR کٹے, نہ کہ بلڈنگ کے اوپر FIR کر دے کہ ذیشان بچ جائے. جی ٹھیک ہے جی. تمام افسران کے خلاف FIR کٹوائی جائے. سول ڈیفنس کے افسران جو اس ایریا میں اس ایئرز میں رہے ہیں ان کے خلاف FIR کٹوائی جائے, نام سے کٹوائی جائے, تاکہ جب تک احتساب نہیں ہوگا یہ عمل نہیں رکے گا. ایز اے میئر کراچی ہر لگنے والی آگ میں مرتضیٰ وہاب کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, ایک اور سوال آیا ہے کہ دروازے بہت سارے ایگزٹ تھے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو آگ لگنے کے باوجود بھی نہیں کھولا گیا. ریزن؟ اس میں ذیشان بہت ساری خبریں آ رہی ہیں. بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ شام کا وقت تھا. شاہدوں نے بولا ہے یہ کہ وہاں کا جو اندر کا وکٹم ایک جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے, اس نے یہ کہا کہ میں کھڑکی سے کودا اور میں نے یہ کہا کہ مرنا تو ہے, بچنے کی کوشش کریں. تو اس نے کہا کہ دروازوں کی جب شور مچایا گیا تو انہوں نے کہا دروازے نہیں کھول سکتے. دیکھیں یہی کام ہے سول ڈیفنس کا, جو میں نے آپ سے کہا شروع میں کہ سول ڈیفنس کا جو محکمہ ہے وہ یہی کام کرتا ہے. وہ اداروں میں آتا ہے, اس طرح کی بلڈنگز میں آتا ہے, وہاں پہ فائر ایگزٹس کے اوپر کام کرتا ہے, وہاں کی انتظامیہ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ والے دروازے بند مت رکھو, یا اس طرح سے لاک مت رکھو, یا یہ اس طرح سے لاک ہونے چاہیے کہ ان دا ٹائم آف ایمرجنسی ان کو توڑا جا سکے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اگر گرل لگا کے اس کے اوپر تالا لگا دیا ہے تو کیسے کوئی اس سے باہر آئے گا؟
تو یہ جو جس نے بھی یہ کیا ہے اس کا بھی نام لکھیں ایف آئی آر میں. انا ایک اور چیز کہی گئی ہے کہ اب تو دنیا کے اندر یہ فیسلٹی بھی آ گئی ہے کہ آپ بوٹل میں میکیوری ملتا ہے, آپ کسی بھی تالے پر ڈالیں اور سیکنڈ کے اندر تالا پہ ٹوٹ جاتا ہے, 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. نہیں, اس میں جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے, اگر کوئی باہر سے تالا کھولنا چاہ رہا ہے تو اس کے پاس تو کئی چیزیں ہیں. ایک آدمی جو اندر آگ میں پھنسا ہوا ہے وہ دروازے پہ آتا ہے, اس کے پیچھے آگ ہے اور یہ لوہے کا دروازہ ہے, وہ اندر سے کیا کرے گا اس دروازے کو کھولنے کے لیے؟ آگ دور ہے اور اگر میکیوری پڑا وہ اس پہ ڈالے تو تالا ٹوٹے گا, تو کھل کے نکل سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا میرے لیے تھوڑا سا وہ ہے, مطلب یہ ممکنات میں نہیں ہے. آپ کے ایمرجنسی ایگزٹس کے لیے, ایمرجنسی ایگزٹس کو ایٹ دا ٹائم آف جب وہاں پہ رش ہوتا ہے اس کو کھلے رہنا چاہیے. یہ تھوڑی کہ اس کو آپ بند کر دیں. اگر اتنے ساری ایگزٹس اس بلڈنگ کی ہیں تو ایک اتنی گنجان آباد بلڈنگ جس کے اندر اتنے لوگ ہوں اس کو بند کیوں رکھا ہوا ہے؟ سہیل صاحب, آپ کے لیے ایک سوال آیا ہے کہ ایک خاتون جو کہ ہندو ہیں اور ان کے دونوں بچے مارے گئے, ایک 10 سال کا اور ایک 11 سال کا, اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور دوسری چیز کہ وہ جس کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہے ہندوازم میں, وہاں پہ دوبارہ شادی نہیں ہوتی ہے. اب حکومت سے وہ مطالبہ کچھ کر سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے, اس میں ڈائریکٹلی تو کوئی چیز ایسی لافلی موجود نہیں ہے. ہاں, وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ ان خاتون کو کہیں بیت المال سے, کہیں اولڈ ایج بینیفٹس کسی انسٹیٹیوشن سے ان کا کوئی وظیفہ باندھ دیں, کوئی چھوٹا موٹا ان کے لیے مدد کر دیں کہ جب تک یہ حیات ہیں تب تک ان کو پیسے ملتے رہیں. خاتون کی عمر 29 سال ہے, بچپن میں شادی ہوئی ہے. اب آپ یہ بتائیں, تو جوان ہے بہت. ٹھیک ہے, اب ایک 29 سال کی عورت کے لیے 10,000 روپے مہینہ, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہی ای او بی آئی بھی شاید دیتا ہے. اتنے پیسے کہیں سے ان کے وزیر اعلیٰ سندھ ان کے لیے کوئی انتظام کر دیں تو بہتر. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور بندے نے بڑی اچھی بات کی کہ ان کے لیے یہ چاہیے کہ ان کو ٹیکنیکل کورسز کروائیں جس میں سلائی کڑھائی ہے یا میک اپ کا کورس ہے, تاکہ وہ برسر روزگار ہو کر اپنے لیے رزق حلال کما سکیں. یار دیکھیے, یہ سب باتیں نا بیٹھ کے عقل مند بننا تو بہت آسان ہے. ہم دونوں جو یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس میں یا جو بھی ٹاک شوز میں باتیں ہوتی ہیں, ایک عورت جس کے ابھی 2 بچے مرے ہیں, کیا وہ اس مینٹل کیپیسٹی میں ہے کہ وہ یہ کورسز کر لے اس وقت جا کے, یہ چیزیں کر لے؟ ایک فردر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹروما سے میں نکلنے لوگوں کو کے بعد سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے, ہمارے جو مشورے ہیں نا وہ پریکٹیکل ہونے چاہیے. ابھی تو اس عورت کو امیڈیٹلی امداد کی ضرورت ہے. ایسے ہی ہے, پہلے وہ بحال ہو جائے, پہلے مینٹلی بحال ہو جائے, پہلے اس غم سے باہر آ جائے, پھر جو کورسز وغیرہ اس نے کرنے ہیں وہ ضرور کرے گی. اچھا, وہ رہتی بھی کچی آبادی میں اور ان کا جو جھونپڑی کا چھت ہے وہ بھی پلاسٹک کی تھیلی کا بنا ہوا ہے. ذیشان, المیہ یہ ہے کہ یہ تو بیچاری عورت اس لیے ہائی لائٹ ہو گئی کہ اس کے بچے اس واقعے میں مر گئے, ورنہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی 20% آبادی 25% آبادی کراچی میں اسی حالت میں رہ رہی ہے. ہاں, میں نے ابھی ہم دوسرے ٹیلی ویژن جہاں سے ہم انشاءاللہ ایک پروگرام کریں گے تو وہاں پر جو ہے وہ آبادی جو ہے وہ نالے پر بنی ہوئی. تو یہ چیز بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن ان کیا, تھینک یو فار دا فری آپ کا جو سروسز ہے اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے. میں سلام کرتا ہوں آپ کو مسکراتی زبان میٹرو ون کی جانب سے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب نے جوائن کیا. آج پینل میں موجود تھے ہمارے ساتھ بٹ صاحب جو کہ کیمرے پہ, عدیل بھائی, عرفان بھائی, باسط بھائی, ہمارے خورم بھائی اور ہمارے آصف بھائی, یہ اور رمیز خان جو پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹر آف دا شو, اور عدیل بھائی وہ جو کہ چیزوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم تمام کا شکر گزار ہیں کہ ہم یہاں موجود ہیں. ان کی وجہ سے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انٹرایکٹیو میٹرو نیوز کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد. آج کی نشست میں کوئی بات بری لگی ہو تو میں تہہ دل سے معذرت خواہوں. کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.